बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। मुझे फरमाइश आई थी कि आप 90s के जो है ना ख़वातीन और शुआ और जितने भी डाइजेस्ट हैं उनमें से ना स्टोरीज़ जो है वो रीड करें। तो आज जो है नवंबर 1997 उसका मैंने शुआ लिया है। उसमें से एक कहानी बहुत प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी है। हिडन निकाह के ऊपर, छुप के जो निकाह होता है उसके ऊपर मैंने ये स्टोरी जो है वो सिलेक्ट की है। इमरजेंसी निकाह होता है। हीवन जो है वो बेचारी बड़ी मज़लूम सी होती है। उसकी जो मामी मामी हैं वो बहुत ज़ालिम होती हैं। तो उसकी जो नानी होती हैं या दादी हैं वो अपनी दोस्त को ख़त लिखती हैं। तो कैसे वो आती हैं और जो भी हिसाब है, पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, फिर सबको एतराज़ होता है कि सब कुछ तो बता दिया, तो कुछ मैंने अब छोड़ दिया है। अब मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा नावल है। नावल का नाम है जी मंजिल इश्क के हर गाम में। सायरा यामीन राव का बहुत ही खूबसूरत ये प्यारा सा नावलिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे पप्पू कमबख्त, टीवी की आवाज़ तो आहिस्ता कर, कुछ पता नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। ऐसे बुरे वक्त किससे बात करना सूझी है, ड्रामा निकल जाएगा। वो खातून जो कोई भी थी नहायत ज़ोरदार आवाज़ में रिसीवर पर हाथ रखे बगैर पप्पू साहब को डांट कर अपनी खफगी का भी इजहार कर रही थी। उसे तो उनकी आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ पता नहीं क्यों सुनी नहीं जा रही थी। उसे लगा जैसे उसने दादी की बहन की बजाय किसी सब्जी मंडी फ़ोन कर लिया हो। एक अजीब सा शोर हंगामा बरपा था, या शायद ख़ानदानी मनसूबाबंदी वालों से दुश्मनी थी। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? उसने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर पूछा। आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़कर उसके इर्द गिर्द यूं खड़े हो गए थे जैसे उसका राब्ता मैरी खलाई शटल से हो। हे भाई, आहिस्ता बोलो, क्या बहरा समझ रखा है? कमबख्त कान का पर्दा फटने लगा था। उन्होंने उसे बुरी तरह लताड़ दिया तो वो भी झुंझला सा गया। अजीब तमाशा था, अभी तो आवाज़ नहीं सुन रही थी और अब देखिए मोहतरमा, मुझे जहाँ आरा बेगम से बात करनी है, प्लीज़ मेहरबानी करें उन्हें बुला दें। वो सख्त कोफ्त में मुब्तला था, गला अलग चीख चीख कर बैठ गया था। जहाँ आरा बेगम से बात करनी है? तुम कौन हो मियाँ? इतनी हैरत से तो अब्बा ने बीए क्लियर करने पर भी नहीं पूछा था। जी जी, मैं उनकी सहेली नूर फातिमा का पोता हूँ। अच्छा, मगर मियाँ वो तो सुनती नहीं है, उनके तो कान में बोलो चीख चीख कर तब भी ना सुने। पैगाम क्या है मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उन्हें। मेरे खुदा, कहाँ फंस गया? उसने दिल ही दिल में दुहाई दी। जी, मैं अरकम रहमान हूँ, दादी का पैगाम उन तक पहुँचाना है। कल मैं आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ, उसने जल्दी से कहा। हैं? क्या पैगाम बहुत भारी है जो खुद लेकर आ रहे हो? मुझे बता दो मियाँ, मैं उन्हें बता दूंगी। तुम कहाँ आओगे? रास्ता बहुत दूर और मुश्किल भी है, तुम्हें तकलीफ़ होगी वैसे भी। वो मोहतरमा उसकी आमद की इतला सुनकर कतई खुश नहीं हुई थी, बल्कि उसे रोकने की भरपूर कोशिश भी कर रही थी। वो तो फ़ोन कॉल ही कट गई और बात अधूरी रह गई। आधे घंटे में सिर्फ एक काम की बात ही वो कर सका था, अपने आने की इत्तला ही दे सका था। उसने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया। अरे, क्या दूसरी दुनिया से राब्ता कर बैठे थे? अनवर ने हंसते हुए कहा। यार, बुरा फंसा हूँ। दादी अम्मा को इस बुढ़ापे में अपनी सहेली की याद सताई। उन्होंने मोहब्बतनामा लिखवा भेजा। जवाब में दर्दनामा लिखा है। वो बेचारी बहुत मुश्किल में गिरफ्तार है। उनकी यतीम नवासी है जो वालिदैन की वफ़ात के बाद नानी के पास चली आई, मगर उसकी आमद मामू और उसकी बीवी को कतई पसंद नहीं, जिसकी वजह से उस बेचारी पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। मामू के लफंगे आवारा नशे साले से ब्याहने की बातें हो रही हैं और दादी अम्मा की सहेली जहाँ आरा को निजात का वाहिद ज़रिया अपनी सहेली का घर नज़र आया, उन्होंने अपनी नवासी को हमारे यहाँ बुलाने की दरख्वास्त की। दादी अम्मा फ़ौरन राज़ी हो गई और उस अहम और सवाबेदारैन फरीज़े की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर पड़ी है। बाकी हालात अभी तुम्हारे सामने वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। मेरे खुदा, खासे हवलनाक वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। वो हंस दिया। हाँ, और मेरा ख्याल है ये खातून दादी अम्मा की सहेली की बहू थी। तो फिर कब जा रहे हो? आज शाम फ़्लाइट है, बाहर लाहौर जाऊँगा, वहाँ से वज़ीराबाद। बहुत तवील सफ़र है यार। अनवर ने चाय का सिप लिया। हाँ, और हालात भी गैर मुवाफ़िक, पता नहीं वहाँ जाकर कैसा सलूक हो। तो मत जाओ, कितनी आसानी से उसने कह दिया था। ये इतना आसान नहीं था। मत जाओ। अब्बा हजूर अपनी वालदा मोहतरमा के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते, और मैं उन्हें इनकार कर सकता हूँ? अच्छा भाई, ऐसा है तो अल्लाह तेरा निगहबान। अनवर ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की। आमीन। ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर, जो होगा देखा जाएगा, उसने उस वक्त तो डट कर कह दिया। मगर बाहर लाहौर पहुंचने के बाद जब वो बस में बैठा तो एहसास हुआ कि ओखली में सर देना
खासा महंगा पड़ा है। बाबूजी ज़रा पीछे खिसक जाओ, कंडक्टर ने खचाखच भरी बस में बमुश्किल आगे सर निकाल कर उसे कहा तो उसे भी गुस्सा आ गया। और कहाँ खिसक जाऊं, खिड़की से बाहर निकल जाऊं? 3 बंदों की सीट पर 5 बिठाकर भी और गुंजाइश निकालते हो। ओहो पाजी, गुस्सा क्यों करते हो? हमने भी तो सवारियों को मंजिल पर पहुंचाना है। ये वैगन है, कोई जहाज़ नहीं। वो उसके गुस्से के जवाब में मज़े से कहकर आगे निकल गया। मेरे खुदा, ये मैदान हश्र है या वैगन? उससे खिड़की से सर बाहर निकाल तकरीबन बाहर निकाल रखा था और इसीलिए कुछ सुकून था, वरना इस कदर रश और हब्स में तो उसका दम घुट जाता। वीरा, ज़रा मेरे मुन्ने को तो गोद में बिठा लो, मैं उसे उठाकर खड़ी नहीं हो सकती। उसने हैरत से बहन और उसके मुन्ने को देखा। इंतहाई गंदा बच्चा, मैले मैले और गंडेरियों से सने हाथ। उसे झुरझुरी सी आ गई। सफ़ेद कल्फ वाले कपड़ों का था हश्र हो गया था। बाकी कसर भी पूरी हो जाती। सॉरी जी। उसने शाइस्तगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाय हाय तौबा, क्या ज़माना है। जनानी खड़ी है और खुद बैठे हैं, ना शर्म ना हया। चल वीरा, ये गठरी ही गोद में रख लो, मेरे कपड़े हैं उसमें, नीचे गंदे हो जाएंगे। उसने एक बड़े साइज़ की गठरी उसकी गोद में बिला झिझक बिला इजाज़त रख दी। गोया अब इनकार की कतई गुंजाइश ना थी। उसने सख्त नागवारी से ज़बरदस्ती की बहन को देखा, फिर गठरी को। चलो, इस मुन्ने से तो बेहतर है, मरता क्या ना करता, खुद को बहला लिया। लगता है भाई साहब आप पहली दफ़ा यहाँ की बसों में बैठे हैं, साथ बैठे बंदे ने कहा। जी हाँ, पहली दफ़ा, और अल्लाह करे आखिरी दफ़ा भी हो। वो बहुत जला बैठा था। अरे जनाब, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े तमाशे देखने को मिलते हैं। वो साहब उसके अल्फाज पर मुस्कुरा कर बोले, बस चलने से कुछ सुकून हुआ। हवा की आमदरफ से मिला था और वैसे भी जो जहाँ था जम गया। शोर में भी कुछ कमी हुई थी, मगर ये आर्ज़ी सुकून था। अगले स्टॉप पर एक साहब थैला कंधे पे लटकाए, हाथ में छोटी सी डिबिया थामे चढ़े और अंदर कदम रखते ही शुरू हो गए। भाई जान, कदरदान, मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। उसने हैरत से उन्हें देखा। सब लोग लापरवाही से जुनूस पर सुकून थे, जबकि वो हैरत ज़दा सबको देख रहा था। कमाल है, ये साहिब कौन है? और किसी ने भी उन्हें लिफ्ट नहीं कराई। उसने साथ बैठे बंदे से पूछा था, वो हंस पड़ा। खामोशी से बैठकर देखते रहे, ये कौन है और क्या करेगा? भाई साहब, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। ये बात सूरज की तरह रोशन और इस दुनिया की तरह सच्ची है। दांत का दर्द बहुत मूजी होता है, ये इंसान को चैन नहीं लेने देता। भाई साहब, इस दर्द की लाजवाब दवा, सस्ता मंजन, सिर्फ एक उंगली लगाएं, दर्द गायब। भाई साहब, दांत को कीड़ा लगा हो, पैरिया हो या हिल रहे हो, सब मिनटों में ठीक। हिलते दांत यूं जमाए जैसे कोई सतून सीमट में जम जाए। भाई साहब, अभी तजर्बा कर लेते हैं। किसी के दांत में दर्द हो तो बताएं। हाँ जी भाई, हाँ जी मेरे भाई, आपके दांत में दर्द है। लो हजरात, उनके दांत में दर्द है। और अब जादू देखिए, ये एक उंगली और दर्द गायब। उन्होंने उंगली पाउडर में भरकर किसी दूसरे शख्स की दाढ़ पर लगा दी और चंद मिनट रखी। हाँ जी भाई साहब, को यह फाका हुआ? जी, दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उसने यूं कहा जैसे टीवी एड की नकल कर रहा हो। लो भाई साहब, ये ना मेरे रिश्तेदार हैं और ना ही वाकिफ कर। साबित हो गया जनाब, ये दर्द की बेहतरीन दवा। 4 रुपये, 4 रुपये, सिर्फ 4 रुपये में दांत का दर्द दूर है जनाब। लो भाई जी, इस कदर बातूनी शख्स था वो, और मिनटों में उसने अच्छे खासे पैसे बटोर लिए थे उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। जनाब, इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो दांत का दर्द दूर, दूसरा जंगालूद घड़ियों की बेहतरीन सफाई करता है। ये देखिए जनाब, ये घड़ी जंगालूद है, गंदी है, ज़रा कमाल देखें। ये उसे चुटकी भर पाउडर घड़ी पर डाला और अंगूठे से रगड़ा, घड़ी का जंग साफ हो गया। लो जनाब, भाईजान, प्यारे जान, घड़ी साफ। ये कमाल इस मंजन का है। दांत का दर्द हो या घड़ी की सफाई, दोनों के लिए कहीं जाने और रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं। बस 4 रुपये का मंजन खरीदे और काम निकल जाएगा। देखते ही देखते कई शीशियाँ बिक गई। वो तो आज शश कर उठा था, क्या कमाल से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कमाई करता था। और जब वैगन से उतरा तो सुकून सा मिला उसे। इंतहाई बातूनी शख्स था, बक बक करता हुआ हंगामे की तरह उतर गया और दांत घड़ी दोनों की सफाई एक ही मंजन से कर गया था। उसे थक कर गठरी उठाकर टांग सीधी करना चाहिए। ये क्या, गठरी तो कमीज से चिपक गई। जोर लगाकर अलहदा किया। ओ मेरे खुदा है, ये क्या था इसमें? पीले पीले दाग देखकर वो चीख उठा। हाँ भाई, इसमें मैंने गुड़ रखा था, गर्मी से पिघल गया। खैर क्यों फेंक रहे हो? इसका जी चाहा चलती बस से छलांग लगा दे। मुन्ने से तो बच गया, मुन्ने से बढ़कर गंदगी फैल गई थी। जब वो बस से उतरा तो कहीं से भी पढ़ा लिखा खुश लिबास अरकम रहमान नहीं लग रहा था। चकराते सर को बमुश्किल थाम कर वो वहीं बेंच पर बैठकर हवास दुरुस्त करता रहा। इतना रश, शोर, ऊपर से मंजन वाला, बोतलों वाला, दाल सेवइयों वाला, गोलियों टाफियों वाला।
اتنے لوگ چڑھے تھے بس میں کہ سب کی آوازیں دماغ میں چکرا رہی تھی۔ وہاں قریب ہی ڈلکے سے اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا اور بیگ اٹھا کر شان منزل کی طرف چل دیا۔ ہائے ہائے، تم ہو میری ساس کی سہیلی کے پوتے؟ توبہ اللہ رے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ کیا مجال جو اس ٹٹ پونجے خاندان میں کوئی ڈھنگ کا بندہ ہو، پڑھا لکھا امیر بندہ، میرا اتنا اونچا خاندان، اور یہ وہ خاتون اسے دیکھ کر اتنی ناگواری سے برملا اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ مشکل غصہ ضبط کر سکا۔ ارے بہو، بچے کو دم تو لینے دو۔ آتے ہی توپ کی طرح گھن گرج شروع کر دی۔ اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہے، آؤ آؤ بچے آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ شفیق سی کمزور جان دادی اماں نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ بہو بدستور بڑبڑا رہی تھی۔ اس سے بغور گھر کا جائزہ لیا۔ اچھا خاصا بڑا گھر تھا، خوشحالی سامان اور آرائش سے واضح تھی۔ دادی جان اسے کمروں سے دور سرونٹ کوارٹر میں لے آئی۔ اس نے پل بھر میں ہی تمام صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ بہت حیرت اور صدمہ ہوا تھا ان کی پست حالت اور بے سر و سامانی کی کیفیت دیکھ کر۔ بیٹے، ادھر غسل خانہ ہے، تم نہا لو، کپڑے بدل لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر نہانے چل دیا۔ خاصی دیر خود کو فریش کرنے کے بعد آیا تو وہ چارپائی پر کھانا لیے بیٹھی تھی۔ بیٹا نوری کا کیا حال ہے؟ بہت دل تڑپتا ہے اسے دیکھنے کو، باتیں کرنے کو۔ پرانا زمانہ یاد آتا ہے، ہم دونوں گہری دوست تھی، اکٹھی شادی ہوئی، ایک ہی شہر میں بیاہ کر گئی، بعد میں وہ کراچی چلی گئی اور میں یہاں بائی گھر آ گئی۔ قسمت بہت اچھی ہے نور کی، ایک ہی بیٹا، وہ بھی اتنا لائق، نیک، سعادت مند، ماں کا فرما بردار، اور ایک میں ہوں۔ حوصلہ کرے ماں جی، اس نے بہت محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بیٹا میں تو جیسے تیسے گزارا کر رہی ہوں، سارا کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بے ماں باپ کی بچی بہت نیک، صابر اور حوصلے والی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتی، اس سے، اس کی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کسی کو، پھر بھی جینا اجیرن کر رکھا ہے اس کا۔ بیٹا میں اسے جیتے جی جہنم میں دھکیل نہیں سکتی، اور تو کچھ نہیں کر سکتی۔ پرانی دوستی کا واسطہ دے کر نوری سے مدد مانگی تھی، خدا کا شکر ہے اس نے میری لاش رکھ لی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بیٹا، شاہین کو یہ خبر نہ ہو پائے کہ تم سارا کو لینے آئے ہو، ورنہ وہ بس تم مجھ سے ملنے اور پیغام کا ہی بہانہ کرنا۔ کل یہ سب لوگ شادی میں شرکت کو جا رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد میں سارا کو تمہارے ساتھ چپکے سے بھیج دوں گی۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ مگر ماں جی، ایسے تو آپ پر وہ اور غصہ ہوں گی، اور اس طرح چوری چھپے لے جانے سے آپ کی ذات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جانتی ہوں، مگر مجھ سے بدترین سلوک کرنے سے پہلے سوچے گی ضرور، اور سارا کی خاطر میں سب سہ لوں گی۔ اسے میں اس چڑیل کے نشئی آوارہ لفنگے بھائی سے ہرگز نہیں بیانے دوں گی، انہوں نے عزم سے کہا۔ وہ بہت عجیب محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی خطرناک جاسوسی مہم پر آیا ہو۔ یہاں آنے سے پہلے دادی اماں نے اسے حالات سے آگاہ تو کیا تھا، مگر اس طرح سے اسے ایک جوان جہاں لڑکی کو لے کر بھاگنا پڑے گا، خاصا سنسنی خیز تھا۔ اس نے محکمہ پولیس میں بطور انسپیکٹر اپلائی کیا ہوا تھا، اور سب اسے یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی زندگی کا پہلا کیس ہے، اس میں کامیاب ہوگے تو انسپیکٹر بن کر باقی کیس بھی جیت لیا کرو گے۔ مگر وہ مذاق کی حد تک بات تھی، یہاں تو حقیقتاً معاملہ سنگین تھا۔ شام کو اس کی ملاقات ظہیر صاحب سے ہوئی۔ اس بندے سے مل کر اسے شدید کوفت اور نفرت محسوس ہوئی۔ جو شخص رشتوں کا تقدس نہ جانے، انہیں ان کے مقام سے نہ پہچانے، وہ شخص ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس زن مرید کی لگامیں بیوی کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ماں باپ باقی تمام رشتوں کو اپنی بیوی کی آنکھ سے دیکھتا تھا، جو سسرال کے معاملے میں خاصی میلی تھی۔ یہاں ہی اس نے وسیم کو دیکھا۔ اس قدر آوارہ اور لفنگا شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ جب اس نے اس سے گفتگو کی تو شدید کراہیت ہوئی۔ جی چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ عجیب لوگ تھے، خود غرض، مطلبی، لالچی۔ بہن بھائی کا ساتھ دے رہی تھی، شوہر ساتھ تھا، بیچاری بوڑھی ساس بیچاری بوڑھی کمزور، اس سے کام لیا جا رہا تھا، اور سارا، جسے اس نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، کچن میں متواتر کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اس عورت کی زبان انتہائی گندی تھی، وہ گالیوں، طعنوں اور کوسنوں سے ان لوگوں کو بلاتی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے کاہے کو ایسا رویہ، اس طرح بزرگوں کی تذلیل دیکھی تھی؟ جی تو چاہا تینوں کو پکڑ کر خوب مارے، مگر ضبط یہ رہا، اس کی ذرا سی جذباتیت سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر ان بیچاری دونوں خواتین کے لیے مشکل ہو جاتی، جبکہ اسے سارا کو لے کر یہاں سے جانا تھا۔ باجی ابھی تک چائے نہیں آئی، کیا پائے پک رہے ہیں؟ یہ سارا بہت سست اور کاہل ہوتی جا رہی ہے، آپ اس سے کام کرایا کریں، یوں کیسے زندگی گزرے گی میری؟ وسیم نے اسے سنانے کو زور سے کہا۔ بھائی میں کیا کروں، نانی کی لاڈلی ہے، وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، میں اس کے بھلے کو ہی کام کرنے کو کہتی ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا دیتی ہے یہ بوڑھی۔ سارا دن آرام، سارا دن سونا، توبہ ہے جس کے گلے پڑے گی سر پکڑ کر روئے گا، گھر تباہ کر دے گی بیچارے کا۔ ارے بھائی میں تو کہتی ہوں تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی،
ایک سے ایک بڑھ کر پڑھی لکھی خوبصورت امیر لڑکی شام سے پہلے لے آؤں، پر تمہیں تو ہمدردی کا بھوت سوار ہے۔ یتیم بچی کو سہارا دینے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں، اور لڑکی بھی تو کسی قابل ہو۔ دونوں اس کے قریب بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، وہ سمجھ کر بھی انجان بنا بیٹھا تھا۔ آپا تمہاری ساس کی نواسی ہے، مجھے تو تمہاری خاطر یہ ذہن پینا پڑے گا۔ میں نہیں تمہارے گھر کا بھلا سوچوں گا تو کون سوچے گا؟ باہر تو کوئی اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ سہیل والے واقعے کے بعد تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ارے بھیا، یہ لڑکی تو سہیل کے ساتھ جو میرے بھائی کا دوست ہے بھاگنے لگی تھی۔ اگر بوقت میری آنکھ نہ کھل جاتی اور پکڑ نہ لیتی تو ہمارے سروں میں خاک ڈال کر یہ تو نکل گئی تھی۔ توبہ توبہ، والدین کے مرنے کے بعد یہ بوڑھی کو کیا 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 جانے، سارا سارا دن آنکھ مٹکا آوارہ گردی ہم نہ قابو کرتے تو یہ کہیں منہ کالا کر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کس خوف کے تحت اسے یہ سب سنا رہے تھے۔ اس نے خاموش سر جھکائے ٹرے اٹھا کر آتی سارا کو دیکھا۔ یہ لڑکی تو بہت کم سن اور معصوم ہے، یہ سب جو کچھ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے سچ ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ شکر ہے چائے آئی، ورنہ صبح تک تو یقیناً بن ہی جاتی۔ ارے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا، جس یار کے سپنے دیکھتی ہے وہ تو تیرے منہ پر تھوک کر چلا گیا، اب کس شہزادے کا خواب دیکھتی ہے کم بخت ہر حرام۔ آپا اسے بے نقص سنا رہی تھی۔ وسیم آنکھیں موندے سکون سے اس کی بے عزتی ہوتے سن رہا تھا، اور وہ کسی خوفزدہ چڑیا کی طرح سہمی ہوئی سفید لٹھے کی سی رنگت لیے خاموشی سے چائے بنا رہی تھی۔ اسے اپنے دل میں آنے والے کچھ دیر پہلے کے خیال پر شدید ندامت ہوئی۔ خود کو لالت مناوت کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اسے دیکھا۔ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، ایسی نہیں لگتی جیسی یہ بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ وسیم نے اس کی توجہ فوراً اپنی طرف مبذول کرنے کو پوچھا۔ جی میں فی الحال فارغ ہوں، ابھی مقابلے کا امتحان دیا ہے۔ اچھا اچھا، ویسے آپ کو آپ کی دادی کو اپنی سہیلی کا خیال اتنے عرصے بعد ایک دم کیسے آ گیا؟ کہیں اس محبت کے مظاہرے کے اندر کوئی اور راز تو پوشیدہ نہیں؟ وہ ان کی ہوشیاری پر حیران رہ گیا۔ بہت طنزیہ لہجہ تھا، اسے غصہ آ گیا۔ جناب، وفادار لوگ پرانی محبت اور دوستیوں کو کبھی نہیں بھلا پاتے۔ خاندانی لوگ شریف ہوتے ہیں اور شرافت کو پہچانتے ہیں۔ ہم اپنی دادی پر جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا اپنی سہیلی کا، اور میں فوراً ان کی خاطر یہاں دادی جان کا پتہ کرنے چلا آیا۔ ہمارے لیے تو بزرگوں کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے خاصے کڑے انداز پر دونوں نظریں چرا گئے۔ اس نے بھی جان بوجھ کر جواب گھما پھرا کر دیا تاکہ وہ مزید گفتگو ذرا سنبھل کر کرے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دونوں اٹھ کر کسی کام سے اندر چل دیا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں مقیم دادی جان اور سارا کے پاس چلا آیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سارا دن کا تھکا ہارا بھی تھا، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ پانی کی تلاش میں اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور برآمدے میں سارا کو گمسم بت کی طرح ساکت بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے دادی ماں؟ کہیں وہ کسی خدشے کے تحت تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ سارا، خیریت؟ دادی اماں کہاں ہیں؟ وہ سو رہی ہیں، ابھی سوئی ہیں۔ او، تو تم کیوں اتنی رات کے جاگ رہی ہو؟ جاؤ سو جاؤ، اس نے بچوں کی طرح پچکارا۔ بھائی، میں بے گناہ ہوں، مامی اور وسیم بھائی جھوٹ بولتے ہیں، وہ مجھے مارتے بھی ہیں، بہت مارتے ہیں۔ وہ سہمے ہوئی جس معصوم انداز میں اپنی بے گناہی بیان کر رہی تھی، ارکم کا دل کانپ گیا۔ جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، تم کیوں خود کو مجرم سمجھ رہی ہو؟ بالکل فکر نہ کرو، بس کل ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اور حوصلہ رکھو، یقین دل میں پیدا کرو کہ تم بہت محفوظ ہو اور عزت والی جگہ جاؤ گی۔ اوکے، چلو اب سو جاؤ، شاباش۔ اس کی باتوں سے وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے سمجھا کر دوبارہ بستر پر آ گیا اور بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا آنے والے کل کے بارے میں کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ارے میاں، تم ہمارے ساتھ ہی چلو نا، گاڑی میں تمہیں لاہور چھوڑ دیں گے اور وہاں سے تم آگے چلے جانا۔ بس کے دھکوں سے بچ جاؤ گی۔ نہ جانے کیوں وہ بار بار اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ یہ کوئی تیسری بار شاہین بیگم نے اس سے کہا تھا۔ وسیم بھی بضد تھا کہ وہ ساتھ چلے، وہ مگر ٹال مٹول کر رہا تھا۔ دراصل آپا، میرے دوست کو آنا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، اسی کے ساتھ آیا تھا۔ اب اگر میں اکیلا چلا گیا تو وہ برا مانے گا، ورنہ آپ کے ساتھ جانے میں تو مجھے دلی مسرت ہوتی، مجبوری ہے، سوری۔ بمشکل اس نے بہانہ بنایا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ساتھ چلتے تو اچھا تھا۔ وہ پاؤں مسل رہی تھی، اس کا یہاں رہنا انہیں گوارا نہیں تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی دادی اماں نے سارا کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ کپڑے وغیرہ تو وہ رات کو ہی سمیٹ چکی تھی، جلد از جلد وہ یہاں سے انہیں نکالنا چاہتی تھی تاکہ ان لوگوں کی واپسی تک وہ جتنی دور نکل جائیں بہتر تھا۔ اچھا ماما، فکر نہ کریں آپ، میرے لیے دادی اماں کی طرح محترم اور عزیز ہے۔ میں تو آپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، جو حالات آپ کو پیش آئیں گے میں ان سے بہت خوف زدہ ہوں۔ آپ ابھی بھی مان جائیں، پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ نہیں بیٹا، میں یہی ہوں۔
ابھی مجھے ایک کام اور کرنا ہے، میں بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں، ماں ہوں، وہ اولاد ہے، ظالم ہے تو کیا ہوا، میرا دل تو ماں کا ہے، نظروں کے سامنے تو رہتا ہے، صبح شام شکل تو دیکھ لیتی ہوں، یہی کافی ہے، تم اس بچی کا خیال رکھنا، اس نے بہت ظلم سہے ہیں، اور ہاں یہ فون نمبر لے لو، یہاں سمینہ رہتی ہے، سارا کی خیریت اور کوئی بھی ضروری بات ہو اسے بتا دینا، وہ مجھے بتا دے گی، بہت اچھی بچی ہے۔ سارا متواتر رو رہی تھی، دونوں گلے مل کر رونے لگی تو ارکم بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا، اس سے تو خواتین کا رونا بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسے مسلسل آنکھیں صاف کرتا دیکھ کر بولا، بھائی یہ آنسو صاف کر کے رونا ختم کرو، لوگ سمجھیں گے میں تمہیں اغوا کر کے لے کر جا رہا ہوں، پلیز۔ اور اس کی بات کا رد عمل فوری ہوا، اسے جلدی سے چادر سے منہ صاف کیا اور پورا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ ٹانگے سے اتر کر وہ بس میں بیٹھ گیا اور اس کی نظروں میں پہلے سفر کا منظر گھوم گیا، اس کے کپڑوں پر گڑ کے نشان ابھی تک لگے ہوئے تھے، اس نے 3 سیٹوں کا کرایہ ادا کیا اور کھلے کھلے بیٹھ گئے، یوں چپک کر بیٹھنا جیسے دوسرے لوگ بیٹھے تھے اسے اچھا نہیں لگا۔ بس اپنی رفتار سے جگہ جگہ رکتی، سواریاں اٹھاتی چل رہی تھی، کافی دور آ کر ایک درخت کے نیچے بس رکی، وہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی بنا ہوا تھا، مسجد بھی تھی، چونکہ نماز کا وقت تھا اس لیے کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے اور باقی ہوٹل سے بوتلیں چائے وغیرہ پینے لگے۔ وہ اسے پوچھنے آیا، تم کیا پیو گی؟ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور چونک گیا، وہ شدید خوفزدہ سہمی ہوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھائی، وہ مامی، اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا تو ارکم نے اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا اور وہ بھی بری طرح چونک گیا۔ شاہین بیگم، وسیم اور ایک اور شخص، تینوں گاڑی سے اتر رہے تھے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر اندر بس میں داخل ہوا۔ فوراً منہ چھپا لو اور پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ خود بھی حیران تھا، یا تو یہ اچانک ہوا تھا یا پھر وہ سب جان گئے تھے اور ان کی تلاش میں آئے تھے۔ وہ سارا کو ہدایت دے کر دوبارہ نیچے اتر گیا اور مڑ کر منہ چھپاتا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ باہر تو پہچان لیے جانے کا زیادہ چانس تھا، وہ بس کی تلاشی بھی لے سکتے تھے اور چادر میں لپٹی سارا تو بچ جاتی، وہ پکڑا جاتا اور اس کے ساتھ ہی سارا بھی پکڑی جاتی، اور یہ اس وقت ان دونوں کے لیے نقصان دہ تھا۔ بس چلنے میں وقت تھا اور اس دوران اسے ان کی نظروں سے اوجھل ہی رہنا تھا۔ وہ تینوں اس کے قریب ہی دوسری میز پر بیٹھ گئے، اس سے کیپ اس طرح اوڑھ لی تھی کہ چہرہ تقریباً چھپ گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں آپا، ان دونوں کا ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد رکھیں گے، ہاتھ تو لگ جائیں۔ وسیم زخمی سانپ کی طرح پھنکارا۔ ارے وسیم، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، وہ بوڑھی چالاکو چڑیل نانی اس کی کتنی صفائی سے نکال دیا انہیں گھر سے، میں بھی اس لیے واپس آ گئی کہ مجھے شک تھا، اور یہ درست تھا، بوڑھی اماں کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، پہلے اس حرافہ کو تو مزہ چکھا دوں۔ آپس میں باتیں کرے تھے اور ارکم کو سب سنائی دے رہا تھا۔ آپا فکر نہ کر، دونوں کو حدود آرڈیننس میں ایسا اندر کراؤں گا کہ عمر بھر باہر نہیں نکل سکیں گے، اور اس گھننے ارکم کو ہمدردی ایسی مہنگی پڑے گی کہ توبہ کرے گا۔ وسیم نے دانت پیسے، ہاں یار، پولیس میں میرا ایک واقف ہے، حدود آرڈیننس کا مقدمہ بنوا کر ایسا پھنسائیں گے کہ یاد کرے گا۔ دوسرا شخص بولا اور ارکم ان کے خیالات اور باتیں سن کر کانپ اٹھا۔ وہ کم حیثیت، ان پڑھ یا غریب کمزور شخص نہیں تھا، اپنا کیس نہ لڑ سکتا، مگر اسے اتنا علم تھا کہ اگر حدود آرڈیننس کیس بن گیا تو بہت برا ہوگا۔ فی الحال تو سارا سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ تھا، کوئی بھی ثبوت ہاتھ میں نہ تھا، اور قانون اور پولیس دونوں ہمدردی یا تعلق ارادی کو نہیں مانتے تھے، اور پھر ایک ہی دم اس کے ذہن میں زوردار دھماکہ ہوا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اس فیصلے پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ اس وقت اسے نجات کا واحد حل اور پریشانی سے چھٹکارے کی ایک ہی راہ سوجی تھی۔ وہ باہر آیا اور بس میں سہمی ہوئی سارا کا ہاتھ تھام کر نیچے اتر گیا۔ وہ حیرت زدہ سی ساتھ گھسیٹ رہی تھی، اس نے اسے کچھ پوچھنے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور سیدھا مسجد میں داخل ہو کر امام مسجد کے پاس بیٹھ گیا۔ مسمی سارا حفیظ، تمہیں ارکم رحمان بعوض شرعی حق مہر قبول ہے؟ جی، مبارک ہو بھائی صاحب۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، شکریہ بھائی صاحب، آپ کی مدد کا شکریہ، آپ نے میری بات سمجھی اور میرا ساتھ دیا۔ ارکم نے سبھی سے ہاتھ ملایا، سب کا دلی شکریہ ادا کیا۔ امام مسجد کو ان کا معاوضہ ادا کر کے سارا کو اشارہ کرتا باہر نکلا۔ بس روانہ ہو گئی تھی اور شاہین بیگم کی گاڑی بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے پریشانی سے ہوٹل والے سے پوچھا، بھائی صاحب یہاں سے لاہور کوئی اور بس جائے گی؟ بالکل جائے گی جناب، انتظار کرنا ہوگا آپ کو، بیٹھ جاؤ، آئے گی تو آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ اس نے طویل سانس لی، اب تو انتظار ہی کیا جا سکتا تھا، فی الحال تو مصیبت ٹل گئی تھی۔ بیٹھو سارا، اس نے بے تکلفی سے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ جو بندھن اچانک بندھا تھا بہت عجیب بھی تھا اور مضبوط بھی، وہ اس کی شریکی حیات بن چکی تھی، بالکل اچانک ہی اسے اس مصیبت سے نجات کا واحد راستہ یہی سوجا کہ وہ اس سے ایسا مضبوط تعلق جوڑے کہ کوئی انہیں کچھ نہ کہہ سکے۔
ان پر الزام تراشی نہ کر سکے اور خود پر لگائے جانے والے اس الزام سے بچنے کو ہی اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ ابھی تو اس کا اس کام کا قطعی ارادہ نہ تھا، اس کی تو منزل بہت دور تھی۔ اس نے کبھی ایسے حالات اور اس سٹیج پر شادی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ اس سے بڑے بھائی حارث رحمان بھی ابھی تک کنوارے ہی تھے۔ اس کا نمبر تو بہت بعد میں آنا تھا اور وہ خوف کے زیر اثر انتہائی قدم اٹھا بیٹھا تھا۔ عجیب سی بے چینی گھبراہٹ اس پہ طاری ہو چکی تھی۔ وہ کیسے سب سے کہے گا، یہ سب کیا سمجھیں گے؟ امی ابو کا رد عمل، خاندان والوں کی باتیں، میرے خدا، اس نے تھک کر سر تھام لیا۔ وہ بھی گمسم جیسے سکتے کی کیفیت میں تھی، نہ خوشی نہ غم، بس کسی مسمرزم کی حالت میں تھی۔ کوئی دلی وابستگی تو نہیں تھی، وہ تو تھی بھی بہت کم عمر، اور یہ خود کو بچانے میں کیا کر بیٹھا تھا؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب مردانگی کا شیوا یہ ہے کہ جم جاؤ، اس معصوم کو تم نے بچانے کا تہیہ کیا ہے تو بیچ مجدار میں نہ چھوڑ دینا۔ پچھتاوا، سوچ اور الجھن ختم کر دو، ذہن کو صاف اور ایک بات کے لیے کلیئر کر کے ڈٹ جاؤ۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کیا۔ اور جناب آپ کی بس آ گئی، جلدی چلو۔ ہوٹل والے نے زور سے آواز لگائی تو وہ سارا کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف چل دیا۔ میں صدقے چاہوں، میری بچی کتنی پیاری معصوم بچی ہے، ہائے ہائے، ماں باپ سر پہ نہ ہو تو بچے کیسے رل جاتے ہیں۔ میری چندہ، مجھے اپنی نانی سمجھا، بالکل فکر نہ کرنا، یہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا، بلکہ سب محبت دیں گے۔ دادی اماں اسے گلے لگا کر آدھا گھنٹہ پیار کرتی رہی، وہ متواتر رو رہی تھی۔ اماں اب اسے دم تو لینے تھی، اتنا طویل سفر کر کے آئی ہے۔ چلو بیٹا، تم زارا کے ساتھ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاؤ، باقی باتیں بعد میں کرنا، اب تو تم یہاں ہی ہو۔ چلو شاباش۔ ارکم کی امی زبیدہ نے اسے چھوٹی بیٹی زارا کے ساتھ اوپر اس کے کمرے میں بھیج دیا، اور وہ جو ساتھ آیا تھا بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ گھر والے اس کے ساتھ جو محبت جتا رہے تھے، پتہ نہیں رشتے کی نوعیت جان کر ان کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہو، وہ اسے اس روپ میں بھی قبول کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ارکم کی شادی ایک دھماکہ ہوگا سب کے لیے، یہ وہ جانتا تھا۔ شدید کشمکش میں مبتلا، بتائے تو مصیبت، نہ بتائے تو مصیبت۔ اسے اتنا خاموش الجھا ہوا دیکھ کر ابو اس کے قریب آگے۔ کیا بات ہے بیٹے، بہت خاموش، سفر اچھا نہیں رہا، زبردستی جو گئے تھے نا؟ نہیں ابو، ایسی بات نہیں، وہ دراصل میں تھک گیا ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رک گیا۔ تو چلو پھر فریش ہو کر آرام کرو، رات کو بات ہوگی، چلو اٹھو گڈ بوائے۔ وہ ابو کی بات سن کر اپنے کمرے میں آ گئے، بہت دیر تک اسی حالت میں بیڈ پر لیٹا اس صورتحال کے متعلق غور کرتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بتائے یا نہ یا چھپائے۔ ہمت تو تھی، مگر سارا کی کیفیت سے وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ معصوم لڑکی بہت دکھ اٹھا کر یہاں تک آئی تھی، اچھے پرسکون دنوں کی تلاش میں۔ یہاں اگر اس کے ساتھ وہی سلوک، وہی دھتکار اور نفرت برتی گئی تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے گی، اور اس نے صرف اس کی خاطر فی الحال اس راز کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ حالات سازگار نہیں ہو جاتے اور اس کی جاب کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ کیا بات ہے یار، جب سے اپنی دادی اماں کی سہیلی کی نواسی کو لے کر آئے ہو بہت چپ چپ اور الجھے ہوئے ہو، خیر تو ہے؟ انور نے منی خیزی سے آنکھیں مٹکائی۔ انور یار، تو میرے دوست اور رازدار ہو، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ انور حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مارا، اوئے تو نے تو اتنا بڑا مارکا مار لیا اور بتایا تک نہیں؟ پلیز انور، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں بری طرح الجھ گیا ہوں، ہفتہ ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے اور میں اب تک گھر میں صورتحال واضح نہیں کر سکا، مجھے مشورہ دو، کیا کروں؟ اس پہ اتنا گھبرانے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ چھپنے والی باتیں چھپا لی جاتی ہے، مگر یہ بات تو نہ چھپنے والی ہے اور نہ چھپانا بہتر ہے۔ آج نہیں تو کل سب کو علم ہوگا، کب تک؟ بہتر نہیں کہ تم ابھی سب کو بتا دو تاکہ اچانک کسی اور موقع پر گھر والوں کو شوق نہ لگے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، مگر میں یہ سب اپنی جاب ملنے کے بعد بتاؤں گا، بہت جلد، صرف ایک ہفتے میں مجھے لیٹر مل جائے گا اور اس کے بعد میں بتا دوں گا سب کو۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، دوہری خوشی ملے گی سب کو، پھر ولیمہ اور ٹریٹ اکٹھے ہی کھائیں گے۔ ویسے اس طرف کیا رد عمل ہے؟ اس کے پوچھنے پر اسے سارا یاد آ گئی۔ وہ تو بالکل گمسم سی ہے، ہر وقت دادی اماں کے ساتھ چپکی رہتی ہے یا پھر زارا کے ساتھ۔ مجھے تو جیسے بھول ہی گئی ہے، نہ بات نہ کوئی اور اظہار، حتیٰ کہ مجھے دیکھ کر تو وہ نظر ہی اٹھانا بھول جاتی ہے۔ یہ درست بھی تھا کہ وہ پتہ نہیں جان بوجھ کر خوف سے اس کی طرف سے لاپرواہ تھی، اس کی ذات کو نظر انداز کی ہوئی، یا پھر اس کی خاموشی ٹوٹنے کے انتظار میں تھی۔ وہ تو بہت قابل رحم حالت میں تھی، اس کی زندگی کی جو جس شخص سے بن گئی تھی وہ اظہار نہیں کر رہا تھا، تعلق کو واضح نہیں بتا رہا تھا، تو وہ اکیلی ڈری سہمی کیا کرتی؟ بس خاموش تھی، اور اس کی طرف سے اظہار کی متمنی بھی۔ آئی ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، وہ گنگناتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جب 5ویں سیڑھی پر وہ اسے مل گئی، اسے دیکھ کر یوں رکی تھی جیسے اس نے ساکت کر دیا ہو۔ وہ بھی رک گیا، ایک دم سے قربت کا شدید احساس جاگا۔
کیسی ہو؟ بہت نزدیک ہو کر پیار سے پوچھا تھا۔ مارے حیرت کے پلکیں چپکانا بھول گئی تھی اور یوں آنکھیں کھولے معصوم ہرنی سی وہ سارا ارقم جو اس کی تھی، اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی، دل میں اترتی چلی گئی۔ جی جہاں ان معصوم آنکھوں کی گہرائیوں میں خود کو ڈبو دے، اور شاید یہ اس کی آنکھوں کی چمک اور محبت کی تپش ہی تھی کہ وہ گھبرا کر فوراً پلٹی، مگر ارقم نے بھی فوراً پکڑ لیا اس کا ہاتھ، اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا حال ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ اتنے دن بعد خیال آیا۔ بے ساختہ ہی شکوہ لبوں سے پھسل پڑا۔ زیادہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے اور اپنے تعلق کا تو اچھی طرح اندازہ تھا، اور وہ تو یہاں لا کر اسے بھول گیا تھا۔ نہ بات چیت، نہ حال احوال، وہ خود کو مجرم سمجھتی تھی۔ اس کا جو نہ جانے کس ہمدردی میں اس کے سر موڑ دی گئی تھی، اور اس لیے وہ اس کا سامنا کم سے کم کرتی تھی، ورنہ وہ شخص تو اس کی کچی عمر کا پہلا حسین خواب محبت تھی، جو نجات دہندہ بھی تھا۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ صرف خود سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی، اس کے خیالات سے آگاہی چنا تھی۔ گڈ، خوشی ہوئی تم نے شکوہ کیا۔ گلے شکوے اپنوں سے ہی کیے جاتے ہیں، اور تم میری اپنی ہو۔ کوئی غلط فہمی دل میں نہیں لانا، میں ان معصوم آنکھوں میں لکھی ہر بات پڑھ سکتا ہوں۔ بس کچھ انتظار، مناسب وقت اور حالات دیکھ کر میں سب کو اس تعلق کے بارے میں بتا دوں گا۔ فکر نہیں کرنا، دعا کرو میری نوکری لگ جائے، تب اور بھی آسان ہو جائے گا سب کہنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس کھڑا اتنی اپنائیت سے سب کہہ رہا تھا، وہ جیسے ہوش کھونے لگی۔ بے ساختہ کیا اٹھی۔ کاش آپ یوں ہی مجھ سے باتیں کرتے رہیں، اور ارقم کا دل چاہا ساری پابندیاں، ساری بندشیں توڑ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلا دے، ان ہرنی سی آنکھوں کو دیکھتا چلا جائے۔ مگر ضبط کر کیا؟ کوئی آ رہا تھا۔ ہوگا بہت جلد، تمہاری خواہش کے مطابق سب ہوگا، بس دعا کرتی رہو۔ وہ تیزی سے اسے کہہ کر نیچے اتر گیا، اور وہ یوں ہی اس گرم ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کے کھڑی رہی جسے اس نے تھاما تھا۔ آج تو وہ شخص بہت امید اور آس دلا کر گیا تھا، اپنی محبت کا یقین۔ وہ جھوم اٹھی، اسے بس یہی سننا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اور اس کی کیفیت کو دادی اور زارا نے بھی محسوس کیا، مگر ٹوکا نہیں۔ وہ سب اس کا جس طرح خیال رکھتے تھے، اس سے بھی بہت آس بندی تھی کہ وہ اپنا مقام حاصل کر لے گی۔ جناب بھائی صاحب، آپ اپنی شاندار جاب کی خوشی میں ہمیں کنگز ہوٹل میں ڈنر دے رہے ہیں آج۔ زارا اس کے کندھے سے لگی ٹھنک کر بولی۔ ارے میری نوکری تو شروع ہونے دو پہلی تنخواہ سے۔ حارث نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ ارے بھائی، پولیس والوں کو تنخواہ کے لیے انتظار کرنے کی کیا ضرورت؟ یار ایک چکر باہر کا لگاؤ، سارے ڈنر کا خرچہ نکل آئے گا۔ انہوں نے ہنس کر طنز سے کہا۔ نہیں بھائی، میں نے یہ پیشہ بہت نیک اور اعلیٰ مقاصد کے تحت اپنایا ہے۔ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح اس پیشے میں بھی سبھی لوگ رشوت خور اور برے نہیں ہیں۔ مجھے میرے بزرگوں نے ہمیشہ حلال کھانے اور کمانے کا جو سبق پڑھایا، انشاءاللہ میں وہی راستہ اپناؤں گا۔ وہ بے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابو نے، جو اس کی بات سن چکے تھے، ایک دم پیار سے اسے گلے لگا لی۔ جیو میری جان، زندہ باد، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، ہمیشہ رزق حلال کا ہی سوچنا۔ جس دن بھی حرام کا نوالا تمہارے منہ میں دانستہ چلا گیا، اس دن میرے دل سے تمہارا مقام گر جائے گا۔ ابو کی بات سن کر وہ بھی آپ دیدہ سا ہو گیا۔ میں آپ کا مان کبھی نہیں گرنے دوں گا۔ ارے بھائی، اس خوشی کے موقع پر کیا اداسی پھیلا دیا آپ نے؟ چلو بیٹا ارقم، تم بہنوں کو لے جاؤ، جو ان کی خواہشیں پوری کر دو، مجھ سے رقم لے لو۔ یہ مواقع تو کبھی کبھار ہی ملتے ہیں نا۔ امی نے فوراً آ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اسے اجازت دی۔ او گڈ ماں، اس نے بچوں کی طرح نعرہ مارا اور ماں سے لپٹ گیا۔ سبھی ہنس دیے۔ وہ تو سب کو ٹریٹ دینے کے لیے ہوٹل لے جانا چاہتا تھا، مگر بڑے سب انکار کر گئے۔ زارا اور سارا دونوں آدھے گھنٹے میں ہی تیار ہو کر آ گئے تھے، اور اس وقت اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی شریک حیات جو اب اس کی ذمہ داری تھی، اس کے پاس کوئی بھی مناسب کپڑا نہیں ہے۔ وہ زارا کی ہی سوٹ میں ملبوس تھی، اس کے باوجود تیار ہو کر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کھلتے جگنو اس کی کامیابی کی بدولت تھے، بہت واضح تھے۔ ڈرائیو کرتے اسے کئی بار مرر میں پیچھے بیٹھی سارا کو دیکھا، جس کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہوٹل میں انہیں شاندار کھانا کھلایا، اور آئس کریم کارنر سے آئس کریم کھا کر وہ بازار چلے آئے۔ وہ سارا کے لیے کچھ خریدنا چاہتا تھا۔ زارا بھائی، تم دونوں اپنے لیے کوئی گفٹ پسند کر لو، مجھے تو لیڈیز شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں، اور ہاں، یہ سارا کو بھی کوئی اچھا سا سوٹ اور بیگ دلوا دینا۔ اس نے اس کی بات سن کر بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ زارا بس ستوت چیزیں دیکھنے میں مگن تھی۔ اوکے، زارا اسے لے کر بوتیک کے اندر چلی گئی، اور وہ وہاں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سوچوں کا مرکز و محور سارا کی ذات تھی۔ اس کی نوکری تو لگ گئی تھی، مگر ابھی اسے ٹریننگ کے لیے سہالہ جانا تھا، اور وہ ابھی کوئی بھی انکشاف کر کے طوفان نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تعیناتی تک خاموشی کا ارادہ کیا۔
चले भाई जल्दी से 2,000 निकाले। सारा बैग उठाए हुए थी जो सामान से भरा हुआ था और ज़ारा उससे पैसे लेकर अदायगी करने जल्दी से अंदर भागी। उसने वज़न उठाए, खामोश खड़ी सारा को देखा और करीब चला आया। लाओ मुझे दो। उसके हाथ से बैग लेकर डिग्गी में रखकर वो उसके लिए दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ। वो आहिस्ता से आकर अंदर बैठ गई, कुछ खामोश और संजीदा सी। अभी वो उससे पूछना ही चाहता था कि ज़ारा आ गई और वो दिल की ख्वाहिश के बावजूद उससे कुछ भी ना कह सका। खामोशी से बेबसी के आलम में गाड़ी रिवर्स करने लगा। तमाम रास्ता ज़ारा चहकती रही थी, मगर वो न जाने क्यों खामोश थी, नज़रें मुसलसल झुकाए क्या सोच रही थी। जाते हुए तो उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर खुशी का भरपूर तासर था, मगर अब शायद उसकी ख्वाहिश हस्ब मंशा पूरी नहीं हो सकी थी, या वो कुछ कहना चाहती थी जो मौका ना मिल सकने के बाइस दिल में ही रह गया था। वो भी तो महज रस्मी सी चंद बातों के सिवा उसे कुछ नहीं कह सका था। हालांकि कल उसे जाना था 6 माह के लिए, और 6 माह में छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल थी। ट्रेनिंग पीरियड था। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, उसे तसल्ली दिलासा देना चाहता था, हौसला बंधाना था, तमाम हालात का खामोशी और सब्र के साथ मुकाबला करने को कहना था। और अल्लाह ने उसके दिल की बात सुन ली। शाम को ही अब्बू के दोस्त शिराजी साहब की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो उन्होंने अम्मी और ज़ारा को बुला लिया। अब्बू, अम्मी और ज़ारा चले गए। हारिस भाई क्लिनिक पर थे और वो उसे तलाश करता हुआ किचन में चला आया। पानी उबल उबल कर बाहर गिर रहा था, मगर वो इसके अंदर गहरी सोच में गर्क थी कि कुछ होश न था। जब चूल्हा बंद करके उसके चेहरे के आगे हाथ लहराया तो बुरी तरह चौंकी। कहाँ गायब हो भाई, क्या सोच रही थी? वो उसकी बात के जवाब में भी खामोश थी। अरे क्या नाराज़ हो? अच्छा चलो आओ बाहर चलते हैं। उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बेड पर उसके करीब बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ना चाहा तो वो बुरी तरह सिसक उठी। अरे क्या हुआ भाई, क्यों रो रही हो? सारा प्लीज़ देखो। उफ भाई, वो उसे खामोश कराते हुए दोनों बाजुओं के हल्के में लेकर सीने से लगा लिया। वो रो रही थी और उसका कुर्ब उसकी हमदर्दी और झुलसा रही थी। प्लीज़ सारा, अगर तुमने यूं दिल छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जाना और तुम्हारे लिए यहाँ रहना। समझने की कोशिश करो जान, बस चंद दिन और ट्रेनिंग के बाद मैं अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर अपना केस लड़ सकूँगा। तुम्हें ये चंद माह बहुत हौसले और सब्र से गुजारना होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस चंद माह और सब्र करो जानम। वो उसे अपने सीने से लगाए बेहद प्यार और नरमी से समझा रहा था। वो होश आवाज़ खोती जा रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी थे। हक और ज़ोर तो अरकम को हासिल था और वो उस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर सब कुछ भूल गया। वो जा रहा था और सभी घर वाले उसकी जुदाई से उदास थे, मगर उसकी तो जैसे जान ही निकाल कर ले जा रहा था। वो चंद लम्हों की करीबी रफ़ाकत ने दोनों को एक अटूट रिश्ते में जकड़ कर बांध दिया था। उसने अगरचा बहुत तसल्ली दिलासे दिए थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे, उसे बहादुर बनने और बहादुरी से रहने को देर तक समझाता रहा, मगर उन सब बातों के बावजूद वो एक डरपोक, बुज़दिल और मासूम मजलूम लड़की थी। अगरचा उसने खामोशी से कुफल खुद पर डाल लिए थे, मगर अंदर तो जैसे हर वक्त तूफान सा बरपा रहता था। सभी आहिस्ता आहिस्ता संभल गए थे, मगर वो बज़ाहिर पुरसकून समंदर थी, मगर अंदर तूफान बरपा रहता था। कुछ दिनों से एक नई मुसीबत पैदा हो गई थी। खाला जान और ज़ारा इस शाम लाउंज में बातें कर रही थी। वो भी करीब ही ज़ारा की कमीज़ पर कढ़ाई कर रही थी। अम्मी, हम हारिस भाई के साथ ही अरकम भाई की शादी करेंगे। उसकी उंगली में सुई चुभने से शदीद तकलीफ हुई, मगर वो उफ तक ना कर सकी। अरे वो तो अभी ट्रेनिंग पर गया है, पता नहीं कहाँ पोस्टिंग मिले, फिर घर का मसला सेट हो जाए तो देखेंगे। ओहो अम्मी, मैं तो अभी सिर्फ मंगने के लिए कह रही हूँ, रिश्ता तलाश करने में भी तो साल लग जाएगा। साल? अरे इतनी मुद्दत? आजकल तो शाम को निकलो सुबह ब्याह कर लो, लड़कियों की कमी है क्या? अम्मी हंसकर बोली। अम्मी, भाई जान के लिए हम खास लड़की देखेंगे। उनका आइडियल बहुत ऊंचा है, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़। आपको याद है जब हमने हारिस भाई की मांगनी की थी तो उन्होंने खुद अपनी पसंद मुझे बताई थी। भाई मैं तो अब हर लड़की को उसी नज़र से देखती हूँ। वो डूबते दिल के साथ सब सुन रही थी और दिल था कि जैसे सुई से कोई उधेड़ रहा था। अरकम की पसंद का सुनकर तो उसे सांस बंद होने लगा था। वो तो उससे कुछ और ही कह कर गया था। और घर वाले? अच्छा बाबा, तुम हसरत पूरी कर लो, मैं तो खुद जल्द अज जल्द तुम्हारे फ़र्ज से सबकदोश होकर हज पर जाना चाहती हूँ। दोनों भाइयों के बाद तुम्हारा नंबर है। अम्मी ने बेहद प्यार से उसे देखा। वो शर्मा गई थी और सारा सब कुछ खुली आंखों से देख रही थी, मगर लब सिले हुए थे। अंदर चीखें उभर रही थी कि मुझे देखो, मैं हूँ उस शख्स की बीवी जिसके लिए तुम लड़की तलाश कर रहे हो। मगर उसे तो किसी ने कुछ समझा ही ना था। कोई बात, कोई मशवरा। वो क्या लगती थी उनकी एक गैर पराई लड़की जिसे महज उन्होंने अपनी बुजुर्ग दादी के एहतराम में पनाह दे रखी थी। अब उसकी समझ में आया था उनकी मोहब्बत, शफकत और हमदर्दी सब कुछ रहम था, दिखावा था, यह हमदर्दी थी स्वाय नारी। मगर कोई भी तो इससे घर के ज़ाती कामों या मामलात में शामिल नहीं समझता था। वो खुद सुन लेती या बैठी होती तो अलग बात थी।
اور جب سے ارکم کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کی تھی، زارا نے اس کی دوہری شہامت آ گئی تھی۔ زارا اسے ہر جگہ ساتھ ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کرتی، وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کرتی، مگر کیا مجال جب وہ اس کے بغیر کہیں جائے۔ نانی اماں بھی تو اس کے لیے فکر مند تھی، اور اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ نانی اماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، رحمان، اس بچی کا فرض بھی ابھی ہمیں ادا کرنا ہے، کوئی اچھا مناسب لڑکا دیکھو، دفتر میں تمہارے اتنے جاننے والے اتنے لڑکے ہیں، پرایا دھن لڑکیاں جتنی جلدی فارغ ہو جائیں اچھا ہے، مجھے جہاں رہا نے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ میں مکمل نبھا دوں تو دل کو سکون ملے۔ رحمان صاحب نے کیا کہا اس نے سنا نہیں، وہ تو 2 محاذوں پر بیک وقت کچلی جا رہی تھی، اس سے رابطہ نہیں تھا، اور یہاں ہر روز اس کے دل اور روح پر جو چرکے لگتے تھے ادموا کر دیا تھا اسے۔ شدید ذہنی پریشانی اور طبیعت کی خرابی نے مل کر اسے ہلکان کر دیا، بے حد کمزور اور بجھی بجھی سی وہ لگتی تھی۔ نانی اماں، زارا، خالہ جان سبھی اس کی دل جوئی کرتے۔ حارث بھائی ڈاکٹر تھے، اسے بخار سر درد کی دوائی دیتے تھے، اس کا خاص خیال رکھا جاتا۔ نانی اماں تو بہت ہی پریشان تھی، اسے ہر طرح سے بہلاتی تھی، کریت کریت کر اس سے پوچھتی تھی، مگر وہ کیا کہتی کیا کرتی، خود سے لڑ لڑ کر ہار گئی تھی۔ وہ تو بہت بزدل کمزور سی تھی، ارکم نے اسے ایسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا، اس سے صبح شام اپنی اور ارکم کی شادی کی باتیں، رشتوں نعتوں کے سلسلے میں برداشت نہیں ہو سکے۔ سارا حوصلہ صبر برداشت پانی بن گیا، وہ شدید بخار میں مبتلا ہو کر بستر سے لگ گئی۔ طبیعت بھی تو بہت گری گری سی رہتی تھی، عجیب سستی کاہلی سی چھائی رہتی، نہ کھانے کو دل چاہتا نہ پہننے کو، بس ہر وقت خاموش سنجیدہ سی لیٹی رہتی۔ بھائی سارا، آج ارکم بھائی کا فون آیا تھا، میں نے تمہاری طبیعت کا بتایا تو بہت ناراض ہوئے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، اچھی طرح علاج کراؤ، اور سارا کو بھی کہنا جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ زارا کی بات سن کر جیسے بہت عرصے بعد تڑپتے دل کو سکون سا ملا تھا، اسے لگا جیسے وہ تنہا نہیں ہے، وہ بھی فکر مند تھا، ورنہ وہ تو اکیلی لڑتے لڑتے تھک چلی جاتی۔ تم تیار رہنا، شام کو میں تمہیں ڈاکٹر افشا کو دکھا کر لاؤں گی، بہت اچھی ڈاکٹر ہے، بہت شفا ہے ان کے ہاتھ میں۔ حارث بھائی بھی یہاں نہیں ہے، اب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو وہ بھی اسلام آباد سے آ کر مجھے ڈانٹیں گے کہ اتنے بخار میں بھی کسی نے اس کو چیک نہیں کروایا۔ سنا تم نے، شام میں 5 بجے تمہیں لے کر جاؤں گی، اوکے؟ وہ اس سے کہہ کر چلی گئی، اور سارا کو اس بات سے اتنا حوصلہ اور سہارا ہوا تھا کہ آدھی کمزوری جاتی رہی۔ ارکم اس کے لیے فکر مند تھا، اس کو یاد رکھا تھا، یہ نوید مسرت تھی۔ وہ شام تک خود کو خاصا سنبھال چکی تھی، دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ مجبور ہے مگر بے وفا نہیں۔ دور ہے تو کیا ہوا، اسے بھولا تو نہیں تھا نا؟ کیا کہہ رہی ہو زارا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ خالہ جان نے مارے حیرت کے زارا کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، ڈاکٹر افشاں سے آپ خود تصدیق کر سکتی ہیں، وہ میرے خدا امی، یہ زارا خود بھی شوق کی کیفیت میں تھی۔ کون ہے وہ بول ذلیل گھٹیا لڑکی، کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ تم نے یہ پاپ کیا؟ کس کے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہمارے گھر کو ناپاک کرنے چلے آئی ہو تم؟ کس کے؟ بول۔ خالہ جان نے سہمی ہوئی، حیران پریشان ڈری ہوئی بلکہ حد سے زیادہ وحشت زدہ سارا کو بازو سے دبوچ کر جھٹکا دیا تو وہ سنبھل نہ سکی اور الٹ کر دوسری طرف جا گری۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو، تم کیوں اسے اس طرح مار رہی ہو؟ پہلے تصدیق تو کر لو، بلا وجہ یتیم بچی پر ظلم کر کے قہر خداوندی کو آواز نہ دو، اتنا بڑا بہتان۔ نانی اماں تو خود لٹھے کی طرح سفید ہو گئی تھی یہ بات سن کر، مگر انہیں سارا سے پیار ہی اتنا تھا کہ اس طرح کا تشدد برداشت نہ کر سکی۔ ایک آخری امید سہارا بھی ابھی تک قائم تھا، دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بات ہو گئی۔ بہتان ہے رے اماں، یہ بہتان نہیں، حقیقت ہے، ایک زندہ حقیقت۔ یقین نہیں ہے تو ابھی ڈاکٹر افشا سے جا کر پوچھ لیں، اس نے یہ دوائیاں، یہ طاقت کے کیپسول کیوں لکھ کر دیے؟ یہ کمینی معصوم گھنی لڑکی میرے اللہ کس قدر خراب بدکار ہوگی، میں اس گناہ گار کو اپنے گھر میں اپنی بچی سمجھ کر پالتی رہی۔ یہ کیا نکلی؟ ان کا غصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سارا، اصل بات بتا دے مجھے، بتا بچی، سچ کیا ہے؟ بول۔ نانی اماں کے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ جانے کہاں سے آ گئی کہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نانی اماں، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، وہ بلک بلک کر رو کر ان کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی۔ تو پھر نام بتا، اس کا کون ہے تیرا مجرم؟ بتا سارا۔ ان کی آواز میں ایک دم ہی رعب اور دبدبہ جاگ اٹھا تھا۔ نانی اماں، وہ اس شخص کا نام اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ دیتا تھا۔ وہ کیسے نام لیتی؟ اس نے منع کیا تھا، اس نے کہا تھا خاموشی اور صبر سے یہ چند ماہ گزار لو، اگر گھر میں میرے اور تمہارے تعلق کے بارے میں کسی کو علم ہو گیا تو میرا مستقبل اور تمہاری زندگی دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ اور اب وہ اکیلی، بالکل تنہا، بے بس اس ظلم کو سہ رہی تھی۔ کیا کہتی اور کسے کہتی؟ بولنا، بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ، میں تجھے 1 منٹ یہاں نہیں رکھوں گی اگر تم نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا۔
میں ایسی خراب لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتی. اتنی نفرت، اتنی حقارت، ایسا الزام جی چاہا زمین میں اتر جائے. یہ الزام ہے مجھ پر، میں گناہ گار نہیں ہوں. شادی کی ہے اس نے مجھ سے، برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ چیخ اٹھی. لمحے کو تو سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے. اس کا انکشاف ہی اتنا حیران کن تھا. نانی اماں خود بری طرح چونکی. کون ہے وہ؟ کب ہوئی شادی؟ کہاں ہوئی؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ امی جان کے لہجے میں شکوک و شبہات ہے، جیسے انہیں اس کے جھوٹ پر قطعی یقین ہو. ہاں بیٹی بتا، کون ہے تمہارا میاں؟ نانی اماں کو جیسے حوصلہ سا ہوا. کم از کم وہ گناہ گار تو نہیں تھی نا، شادی شدہ تھی. کیا ہوا جو ان سے چھپایا ہوا تھا؟ اس کی ذات پر جو گھناؤنا اور بھیانک الزام لگا تھا، خود ان کی ذات بھی اس کے حوالے سے پاتال میں جا گری تھی. نانی اماں میں کیسے بتاؤں؟ میں گناہ گار نہیں ہوں، آپ میرا یقین کریں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی پاپ نہیں کیا. اسے کس عذاب میں ڈال دیا تھا حرکم نے؟ ایک طرف تو زبان بندی کر گیا تھا، دوسری طرف یہی خاموشی اس کی ذات کو اور مجرم بنا رہی تھی. تو پھر بتا، کون ہے وہ جس سے تم نے شادی کی اور کہاں ہے اب؟ تمہیں کیوں یہاں اکیلی آنا پڑا؟ وجہ بتاؤ. خالہ جان بدستور اس سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور وہ بار بار خود کو اس کا نام لینے کے لیے تیار کرتی، مگر اس کے الفاظ زبان بند کر دیتے. تیری خاموشی تیرے جرم کو ثابت کر رہی ہے. سارا خدا کے لیے سچ سچ بتا دے. دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بول دے اگر بے گناہ ہے تو بتا دے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا. نانی ماں کی کانپتی آواز، گلگیر لہجہ، اس کا دل بھر گیا. یوں لگا جیسے اندر کسی نے بہت بری طرح ادھیڑ ڈالا ہو. ان کی استدا پر سب کچھ بھلا گئی. ارکم ہے نانی اماں میرا. ابھی وہ آدھا جملہ ہی مکمل نہ کر پائی کہ امی جان چیل کی طرح اس پر جھپٹی. ارے کمینی بدذات، تیری زبان کاٹ دوں گی اگر نے میرے بچے پر الزام لگایا. ذلیل نیچ، نہ جانے کس کے گناہ کا پاپ میرے بچے کے سر پر ڈال رہی ہے. میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں. ارکم نے مجھ سے یہاں آنے سے پہلے شادی کی تھی، وہ چیخ کر بولی، مگر اس کی چیخ امی اور زارا کی گالیوں اور طعنوں سے زیادہ بلند نہیں تھی. لگتا تھا اس نے کوئی بہت بری اور گھٹیا مرضی کے خلاف بات کہہ دی تھی. زارا بھی اسے مارنے کو لپکی. نکال کر پھینک دے امی اس بے حیا کو. ابھی تو یہ بات گھر والوں تک محدود ہے، باہر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ ہماری عزت دو کوڑی کی نہیں رہے گی. اس لڑکی نے خوب بہانہ بنایا کہ ارکم بھائی کی غیر موجودگی میں ان کا نام لے لیا. وہ کون سا اپنی صفائی دے سکتے ہیں؟ مگر ہم اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، یہ سراسر بکواس اور جھوٹ ہے. تم فکر نہ کرو، میں اس کمینی کو ایک پل یہاں نہیں رہنے دوں گی. ابھی اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیتی. انہوں نے خوف زدہ زد بڑھتی سارا کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچا. چل باہر نکل، چل دفع ہو یہاں سے ذلیل لڑکی. چلی جا میرے گھر سے. نہیں خالہ جان، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے. میں سچ کہتی ہوں مجھے گھر سے نہ نکالے. وہ دونوں ہاتھ باندھے التجا کر رہی تھی، اور ارکم کی والدہ اسے کھینچ کر باہر کی طرف لے جا رہی تھی. ایک عجیب ہنگامہ اور شور سا برپا تھا. قیامت کا منظر تھا. وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی. دروازے تک بمشکل زارا نے اسے گھسیٹ کر پھینکا تھا. نانی اماں خدا کے لیے میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہی ہوں. مجھے سچ کی اتنی بڑی سزا نہ دے. میں کہاں جاؤں گی؟ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں. میں کہاں رہوں گی؟ نانی ماں مجھے بچا لے. وہ چلا رہی تھی، اور جہارا بیگم کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا. اس قدر دردناک التجائیں، اس کی آواز میں اتنا سوز اور درد تھا کہ ایک لمحے کو تو وہ بھی کانپ سی گئی. انہیں لگا جیسے وہ سچ کہہ رہی ہو، اور وہ اسے روکنا بھی چاہتی تھی، مگر اس پر تو جیسے بھوت سوار تھا. دادی اماں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے انہوں نے بری طرح چٹک دیا. آپ ہٹ جائیں اماں، بہت شے دے لیا آپ نے. اسی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس نے. آج میرے بچے پر الزام لگایا، کل میری بیٹی کو کچھ کہہ دے گی تو کون صفائیاں دے گا؟ مجھے اپنا گھر تباہ نہیں کرنا. اب یہ یہاں نہیں رہے گی. جہاں چاہے دفع ہو میری نظروں سے، جہنم میں مرے. انہوں نے غصے سے اس کا بازو پکڑا، بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک دھکا دیا، اور سارا بری طرح سڑک پر چا گری. اس قدر صفاقی بے رحمی سے اسے نکالا تھا اس گھر سے انہوں نے کہ وہ ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی. وہ شخص جو اس کا مجازی خدا تھا، جس کے ناطے اس گھر سے اس کا بہت گہرا تعلق تھا، حق تھا رہنے کا. آج وہی گھر اسی گھر کے مکین دھکے دے کر سڑک پر بے یار و مددگار پھینک کر اندر جا چکے تھے. اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا تھا. کیا ہوگا؟ اور اب خالی ہاتھ خالی دامن وہ چلی جا رہی تھی، بے سمت بے نشان. کوئی رہنما تھا نہ راہ کے جس پر چل کر وہ خود کو اس دنیا کی صفاق بے رحم سختیوں سے بچا لیتی. سڑک کے بیچوں بیچ وہ سوچوں میں گم چلی جا رہی تھی. اس نے اپنے پیچھے گاڑی کا ہارن کئی بار سنا، لیکن نہ ہی راستہ سے ہٹی اور نہ ہی پلٹ کر دیکھا. آہستہ آہستہ بند ہوتی آنکھوں اور ذہن پر چھائی جانے والی دھند کے باعث وہ صرف یہ دیکھ سکی کہ کوئی اسے
بلا رہا ہے، اس کے بہت قریب اسے سنبھال رہا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں مکمل بند ہو گئیں اور اندھیروں میں ڈوب گئی۔ اف، دکھتے سر کو ذرا سا ہی ہلا پائی تھی کہ درد کی شدید ٹیسیں پورے جسم کو کپ کپا گئیں۔ ریلیکس بی بی، آرام سے، ابھی اٹھو مت، لیٹی رہو۔ اس نے حیرانی سے مخاطب کی طرف دیکھا، وہ قطعی اجنبی تھا اس کے لیے۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، آپ سڑک پر بے ہوش ہو گئی تھی، میں یہاں اپنے ہاسپٹل میں آپ کو لے آیا ہوں۔ اب آپ بالکل ٹھیک ہے؟ کمزوری ہے؟ ارے ہاں۔ اب مجھے اپنے گھر کا نمبر بتا دیں یا پتہ تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو اطلاع دے سکوں۔ وہ خاصا باتونی تھا، ایک ہی سانس میں ساری باتیں کر گیا، جبکہ وہ ٹکر ٹکر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر پتہ؟ نہ گھر تھا نہ کوئی پتہ، وہ بے گھر بے امان تھی۔ چادر اور چار دیواری دونوں ہی حالات کی ستم ظریفی سے چھن گئے تھے۔ کیا کرتی، کیا بتاتی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ میرا سوال؟ وہ اسے یوں گمسم دیکھ کر بولا، آپ کے سوال کا جواب بہت مشکل ہے، میں بے گھر ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ کتنا ستم تھا، ظلم تھا، وہ اسے اپنے شوہر کا نام لینے کے جرم میں سزاوار ٹھہرا دی گئی تھی، اور اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اس کو بتا کر اپنی بات کی سچائی ثابت کر سکتی۔ شاید ارقم کو بھی اپنے گھر والوں کے رویے کا علم تھا، جبھی وہ اتنا خوف زدہ تھا اور اسے کچھ بھی بولنے سے منع کر رکھا تھا، مگر اس کی خاموشی اتنے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوگی کسے علم تھا۔ لمحوں کی گرفت میں آ کر وہ عمر بھر کے لیے معطوب ہو گئی تھی۔ کیا آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے لہجے میں عجیب سا شک تھا۔ ڈاکٹر جان گیا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، اور یہی وہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب اس بندے سے کچھ بھی چھپانا فضول ہے، سو بتا دیا۔ ہاں، شادی شدہ ہوں، مگر میرا شوہر یہاں نہیں رہتا، مجھے سسرال والوں نے بے گناہ ہی نہ کردہ گناہ کی پاداش میں ہی گھر سے نکال دیا۔ میرے والدین مر چکے، میرا کوئی سہارا نہیں، میں کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ وہ سسک اٹھی۔ ڈاکٹر خاور نے اس کمسن معصوم نوعمر لڑکی کو افسوس سے یوں دیکھا، اس عمر میں اتنے بڑے دکھ سے آشنا ہو گئی تھی۔ کتنے ظالم تھے وہ لوگ، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی۔ سنو، اگر تم مجھ پر اعتماد کرو تو مجھے کھل کر سب کچھ بتا دو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ کیا مدد کریں گی؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ حد جا مایوس تھی۔ تجربہ جو اتنا تلخ تھا؟ نہیں بہن، مایوسی گناہ ہے، تم سے زیادہ بہتر حالات کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اپنے شوہر کا پتہ، میں اس سے بات کروں گا۔ خاور نے اسے حوصلہ دیا۔ میرے پاس نہیں ہے ان کا پتہ، وہ سیحالہ میں ٹریننگ کے لیے گئے ہیں 6 ماہ کے لیے، اب ان سے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں۔ خالہ جان نے نہ جانے کیا ان سے کہہ دیا ہوگا۔ ارے کیا کہہ دیا ہوگا بیوقوف لڑکی، ایک بار میں اس سے بات تو کر لو، یہ کوئی مذاق نہیں، کھیل نہیں کہ اتنی سی بات پر اتنا گہرا تعلق ختم کر دو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں تم جیسی اکیلی لڑکی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ نہ جانے کیوں بضد تھا، اور وہ جانتی نہ تھی تو کیا بتاتی۔ اس نے ایڈریس نہیں دیا، نہ ہی اس نے پوچھا، وہ تو بس آنکھیں بند کیے اس کے الفاظ پر خود کو تیاگ بیٹھی تھی۔ اب اس سے کیا کہنا؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے علم نہیں، نہ مجھے کسی نے بتایا۔ بے بسی سے روحانسی ہوگی۔ اوہ، پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی بھائی، جہاں اتنی میرے لیے ہمدردی کیا وہاں ایک اور کام کر دے، مجھے کسی زنانہ ادارے میں داخل کرا دے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ رو رہی تھی اور ڈاکٹر خاور بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں میں سچائی تھی، مگر وہ اسے کسی دارالامان میں بھی داخل کرانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کم سن معصوم تھی اور پھر ماں بننے والی تھی، اسے تو کسی گھر کی ضرورت تھی، اور وہ بھی گھر والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میری ایک واقف کار ہیں، ان کا ادارہ بے گھر بے پناہ بچوں کو پناہ دیتا ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، مگر بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، اسے کم از کم تمام حالات تو بتا دو، یوں تو غلط فہمی کے دریا میں پانی چڑھتا ہی رہے گا، اور اصل بات بہت نیچے تہہ میں دب جائے گی۔ ہاں، میں تو خود اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں، مگر وہ اس کے گھر والے مجھے اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ میری قسمت میں سکون نہیں، ٹھوکریں ہی لکھی ہیں، بہت بد نصیب ہوں، بچپن سے اب تک دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں۔ بیوقوف، نصیب بنانے والا تو اللہ ہے، خدا سے بہتری کی امید رکھو، دعا کیا کرو، اللہ تمہیں ضرور بامراد کرے گا۔ اور پھر اولاد کی کشش، اپنے خون کی محبت بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ ضرور آئے گا بہن۔ اس کے الفاظ نے سارہ کو بہت حوصلہ دیا۔ تمام طرح اذیتوں، ظلموں اور دکھوں کے باوجود وہ پر امید تھی، اور دعا سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اسے نانی ماں کے الفاظ یاد آ گئے، وہ کہا کرتی تھی، دیکھو بیٹی، دعا کی تھی نا میں نے، خدا نے تمہاری مدد کے لیے ارقم کو بھیج دیا، اب تم اس سوارا کے چنگل سے بچ جاؤ گی۔ ہاں، دعا تو قبول ہوگی، مگر آدھی دعا نانی اماں عمر بھر کے لیے یوں ہی تو نہیں رہنا۔ مجھے یہ کیا ہو گیا، کیسے بہتر ہوگا؟ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگتی۔ اس ادارے میں سبھی لڑکیاں بہت اچھی تھی، مسز رخسانہ حفیظ تو بہت ہی اچھی، نیک اور پڑھی لکھی خاتون تھی، اور بالکل
اور بالکل مفت اتنی ڈھیر سی بے گھر عورتوں کو سہارا دیے بیٹھی تھی۔ اس کا تو خاور کی وجہ سے خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ خاور خود بھی آتا جاتا رہتا تھا، اسے چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتا تھا۔ ویسے بھی یہاں اتنے دکھ تھے عورتوں کے، سن کر اسے اپنا دکھ کم لگتا۔ زرین کو اس کے خاور نے طلاق دے دی تھی، 15 سال سے اولاد نہیں ہوئی تھی، گھر والے رکھنے پر تیار نہ تھے، سو یہاں آ گئی۔ دیکھو زارا، پلیز مجھے بتاؤ سارا کہاں چلی گئی اور کیوں؟ وہ 8 ماہ بعد گھر آیا، تمام عرصے میں چھٹی کی کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملی، اور جب اسے ملتان پوسٹ دی گئی تو سیدھا وہاں ہی چلا گیا۔ ابھی وہاں سے ہی آ رہا تھا۔ اتنے عرصے میں سارا بہت عزیز ہو گئی تھی، بہت یاد آتی تھی۔ جب بھی فون کرتا سرسی سا پوچھ لیتا، اور جواب کبھی مثبت ملتا، کبھی ٹال دیا جاتا۔ وہ اصرار اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس پر کوئی ظلم نہ ہو۔ اب یہ کیا معلوم کہ اس پر تو ظلم ہو چکا۔ کل سے وہ آیا تھا مگر وہ نظر نہیں آئی تھی۔ پہلے تو سمجھا شاید ناراضگی کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی، وقت بھی تو اتنا گزر گیا تھا اور اس نے کبھی اسے پوچھا تک نہیں۔ ساری باتیں، سارے دعوے، معافیاں، تلافیاں اچھے دنوں کی آس میں سنبھال رکھی تھی۔ جب کوئی بھی اسے مطمئن نہ کر سکا اور نہ ہی وہ نظر آئی تو گھبرا کر زارا سے پوچھ بیٹھا، اس سے کیا پوچھتی ہے؟ مجھ سے پوچھو، یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتی ہوں۔ امی کا لہجہ، آواز میں چھپی نفرت، حقارت، اسے خطرے کا سائرن چاروں طرف بجتا ہوا محسوس ہوا۔ امی کیا ہوا؟ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پھر جو کچھ امی نے بتایا اسے سن کر لگا چھت اس کے سر پر چھت آ گری، اس کے تو پر خچے اڑ گئے۔ امی خدا کے لیے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ دکھ کے مارے ہکلا گیا۔ ارے میری جان، دفع کرو اس گناہ گار کی باتیں۔ توبہ توبہ، ایسی دیدہ دلیری، گناہ کسی کا الزام تجھ پر؟ میں نے تو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ایسی دھوکے باز لڑکی، بے وفا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر ڈالا۔ کیسی میستی شکل تھی اور کرتوت دیکھو۔ امی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، اس کے کانوں میں جیسے سائرن بج رہے تھے۔ وہ ماں بننے والی تھی، ماں! او میرے خدا! تو کیا اس دن کا اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ بس امی، بس کریں، خدا کے لیے خاموش ہو جائیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑا۔ سبھی گھر والے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ابو حارث بھائی بھی آ گئے۔ اوہو بیٹا، تم کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ تمہیں کیا معلوم یہاں کیسی کیسی عورتیں ہمدردی کی آڑ میں مردوں کو پاگل بناتی ہیں۔ تمہارا نام اس نے لیا، میں نے ایسی کڑی سزا دی کہ وہ اور کم چیخ اٹھا۔ بس کریں امی، سزا اسے نہیں دی، آپ نے مجھے دی ہے، خود کو دی ہے۔ وہ معصوم، پاک ہے، گناہ گار نہیں، میری بیوی ہے وہ۔ میں نے اس سے اس وقت شادی کی تھی جب اسے لینے گیا تھا۔ حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ ہمیں شادی کرنا پڑی۔ اس کے انکشاف پر سبھی انگشت بدنداں تھے۔ امی ابو کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چھپایا کیوں ہم سے؟ حارث بھائی غصے سے چیخے، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا انتظار تھا، نوکری کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو اور دوسرے ساروں کو میری غیر موجودگی میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ مگر وہی ہوا، آپ نے اسے گھر سے نکال دیا الزام لگا کر۔ وہ بری طرح بپھرا ہوا لگ رہا تھا، زخمی شیر کی طرح دھاڑتا ہوا۔ او میرے خدا، مجھے معاف کر دینا میرے مولا، میں نے اس بچی پر ظلم ہوتے دیکھا اور کچھ نہ کر سکی۔ ارے ارکم، شرم کر، ڈوب مر بے غیرت! اسے بیوی بنا کر یہاں کس کے سہارے چھوڑ گیا تھا؟ مجھے یقین تھا وہ ایسی نہیں، وہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور ایسا ظلم کر دیا کہ ہم مر کر بھی کفارہ نہ ادا کر سکے۔ دادی اماں روتے پیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ وہ خود بری طرح حواس باختہ تھا۔ یہ اس کی غلطی ہے، اس نے بتایا کیوں نہیں؟ امی نے اسے زور سے تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس وقت شوق کی کیفیت میں تھا۔ حارث بھائی اس کی کیفیت سے خوفزدہ اسے کھینچ کر کمرے میں لے آئے۔ زارا شرمندہ سی کھڑی تھی۔ نانی ماں اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر غصہ نکال رہی تھی کہ اس وقت انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا اور خود ارکم کی امی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت میں تھی۔ بیوقوف، تم مجھے ہی کم از کم کچھ بتا دیتے، اتنی بڑی بات تم نے اتنی طویل عرصے تک مجھ سے چھپائی رکھی۔ زارا، امی یا ابو، کم از کم دادی جان جنہیں تم بہت پیارے ہو، بہت عزیز ہو، نہیں بتا دیتے؟ آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ حارث بھائی کی بات سچی تھی، مگر جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب صفائیاں پیش کرنے اور دلائل دینے کی ضرورت نہ تھی، نہ وقت۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں اسے ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ کیسے ملے گی وہ مجھے؟ اوہ خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بری طرح رو دیا۔ کیسے کیسے ارماں تھے دل میں، کتنی امنگیں تھی، اتنے ڈھیر سارے گلاب لمحوں کی روداد اسے سنانی تھی جو اس کے لیے جاگتے ہوئے گزارے تھے۔ اس عرصے میں وہ اس سے فون پر بات بھی نہیں کر سکا تھا، نہ وہ فون اٹھاتی تھی اور نہ ہی اسے خاص طور پر بلا کر بات کر سکتا تھا کہ جب تعلق ہی واضح نہیں تھا تو کس رشتے اور حیثیت سے بلاتا؟ خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ سرسری سا زارا ذکر کر دیتی تھی، اس سے تسلی ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی وہ مطمئن تھا کہ وہ اس کی ہے اور اس گھر میں محفوظ ہے، مگر یہ علم نہ تھا کہ وہ اس گھر میں محفوظ نہیں۔ وہ جن ساعتوں میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا وہی ساعتیں اس کی زندگی چھین کر لے گئی تھیں۔ اس کے ماں بننے کی خبر سے وہ تو اور تڑپ اٹھا تھا اور اس کے جائز و شرعی بچے کی ماں تھی، مگر الزام اتنا رقیق
لگایا گیا تھا کہ وہ خود ہی اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ گھر بھر میں عجیب اداسی اور ٹینشن تھی۔ دادی اماں سارا کے لیے تڑپتی تھی۔ ارکم کی امی سے شدید ناراض تھی۔ ابو الگ پریشان تھے۔ ساری رات جس طرح دادی اماں تڑپ کر سارا کے لیے دعا کرتی تھی، ارکم اچھی طرح واقف تھا۔ دادی اماں وہ کہاں چلی گئی؟ ملتی کیوں نہیں؟ میں کیسے زندہ رہوں گا اس کے بنا؟ یہ کیا ہو گیا اماں؟ وہ تھک کر ان کی گود میں منہ چھپا کر بری طرح روتا تھا، اور یہ اذیت ان کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل تھی۔ ارکم انہیں بہت عزیز تھا، اور سارا میں تو جیسے ان کی جان تھی۔ اتنی خدمت کی تھی، اتنی چاہت دی تھی انہیں سارا نے کہ وہ اس کی جدائی میں یوں بوکھلا گئی تھی جیسے وہ کوئی بہت سگا خونی رشتہ کھو گیا ہو۔ یہ تعلق تو اب معلوم ہوا کہ وہ ارکم کی بیوی بھی تھی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اتر کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، کوئی ہے جو مانگنا چاہتا ہے؟ مانگے، ہم اسے دیں گے، اور اس وقت دل سے مانگے۔ مراد کا بھی رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دادی اماں کے دل کے تار تو ویسے بھی ہر وقت خدا سے لو لگائے امید کی ڈور باندھے ہوئے تھے، اور وہ پرسکون سا ان کی گود میں سر اٹھا کر وہاں تخت پر ہی لیٹ گیا۔ ارکم ارے یار اٹھو، کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سویا ہے؟ دوپہر ہو گئی۔ حارث بھائی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ حیرانی سے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں مسلتے ہوئے حیرت سے گھڑی دیکھی۔ او میرے خدا، اتنی دیر ہو گئی، میں سویا رہا اور کسی نے جگایا بھی نہیں۔ مجھے انور کے ساتھ دارالامان جانا تھا، وہ پریشانی سے کہہ کر اٹھا۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ اس نے ان کے چہرے کو بغور دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کہا نا بیٹھ جاؤ، انہوں نے روب سے کہا۔ بھائی کیا بات ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ ارکم، تمہاری محبت، تمہارے جذبے سچے تھے، اللہ نے تمہاری خطا معاف کر دی۔ سارا مل گئی ہے، انہوں نے ایک دم انکشاف کیا۔ کیا مل گئی؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر بھاگنے لگا۔ ابے گدھے، باہر کہاں جا رہا ہے؟ وہ یہاں نہیں۔ مگر یہ علم نہ تھا کہ وہ اس گھر میں یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ مجھے بتائیں بھائی، کہاں ہے وہ؟ میرے دوست ڈاکٹر خاور کے ہاں ہے، اور ہم شام کو اسے لینے جائیں گے۔ ذرا طریقے سے شام کو؟ مگر کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ وہ بے انتہا بے چین تھا۔ صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر، بس خدا کے لیے بتا بھی دے، صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے۔ اوکے تو سنو، خاور آج مجھے ہاسپٹل ملا تھا، تمہارے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے ساری بات بتا دی۔ اس نے وہیں سے مجھے پکڑا اور پناہ گھر لے گیا، وہاں سارا موجود تھی۔ لانے کو تو میں لے آتا اسی وقت، مگر وہ اتنی پریشان، اتنی بے یقین اور خوفزدہ تھی کہ میں نے اسے خاور کے یہاں ہی چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ اب ہم سب مل کر اسے لینے جائیں گے تاکہ اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا کچھ ازالہ ہو سکے، اس کی عزت نفس جو مجروح ہوئی ہے وقار بحال ہو سکے۔ او جیو میرے بھائی، دادی اماں۔ وہ بے حد خوشی سے چھلانگ لگا کر نعرہ مارتا ہوا انہیں پکارتا باہر بھاگا۔ میری جان، میں نے کہا تھا نا، اللہ کے حضور سچے دل سے مانگی ہوئی مرادیں دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ شکر ہے میرے مولا نے میری مراد سن لی، لاج رکھ لی۔ اب ہم اسے لینے جائیں گے، ہمارے جانے کا حق بنتا ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا سارا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جکڑے 10ویں بار دہرا رہا تھا۔ آپ کا کیا قصور؟ معافی مانگ کر مجھے بار بار کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ قصور تو میرا ہی ہے، میں نے کسی کو تمہارے اور اپنے تعلق کے بارے میں بتایا جو نہیں تھا۔ دیکھو سارا، میری امی پڑھی لکھی خاتون ہے، بس حقیقت سے بے خبر تھی، انہیں مجھ سے محبت بھی بہت ہے، تبھی تمہیں اس نے اسے روک دیا۔ وہ بزرگ ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا خوبصورت انعام دیا ہے، آپ کی صورت، عزت دی، مجھے آپ مل گئے، میں سب کچھ بھلا سکتی ہوں۔ اتنے خوبصورت اعتراف پر ارکم کا دل چاہا ناچ اٹھے۔ ارکم، امی کی آواز سن کر اس کی بڑھتی پیش قدمی رک گئی، فوراً پلٹا۔ تم یہاں ہو؟ چلو نکلو یہاں سے، انہوں نے مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ امی، مگر کیوں؟ یہ میری بیوی، جانتی ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، مگر اب اسے میرے ساتھ رہنا ہے، تم دونوں کی بہتری اسی میں ہے۔ اس کے انداز پر وہ بری طرح شرما گئی۔ امی، آپ ظلم کر رہی ہیں، پہلے دور تھی، اب قریب آئی ہے تو پھر دوری کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے درمیان دوری کیوں رکھتی ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ ایسا نہ کہو ارکم، جو کچھ ہوا لا علمی اور انجان پنے میں ہوا۔ تم نے بھی تو کبھی ذکر نہیں کیا، نہ اس نے پہلے بتایا، شاید تم نے ہی منع کیا ہوگا اسے۔ اچانک اتنی بڑی خبر سن کر کوئی بھی میری جگہ ہوتا، رد عمل یہی ہوتا، بیٹا میں انجان تھی، کم عقل اور جلد بازی میں فیصلہ کرنے والے بہت پچھتاتے ہیں، مگر اب سمجھ گئی ہوں، اور یہ دوری تو تمہارے اور اس کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہے، سمجھا کرو۔ امی کی بات سن کر وہ کان پکڑ کر بھاگا اور سارا شرما کر امی کی باہوں میں چھپ گئی، جن کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب جگمگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔